बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और आजकल हम यहाँ पर नहजुल बलागा के कलमात क़सार इमाम अली अलैहिस्सलाम के तमाम जो कि हिकमात हैं उनको पढ़ रहे हैं। और आज हम जो इस नशिस्त में दो हिकमात पढ़ने जा रहे हैं, हिकमत 470 और 469, और साथ साथ इन दोनों के हवाले से मुख्तसरन और आसान अल्फाज में शरह भी पढ़ेंगे जो कि मोहतरमा सैयदा रुखसाना गौहर ज़ैदी साहिबा ने तहरीर की है। आइए आगाज़ करते हैं। हिकमत 470। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से तौहीद व अदल के मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि तौहीद ये है कि उसे अपने वहमो तसव्वुर का पाबंद ना बनाओ, और ये अदल है कि उस पर इल्ज़ामात ना लगाओ। आइए इसके बारे में जानते हैं। लिखा है तौहीद वो मौजू है कि जिसे अगर नहजुल बलागा का मरकज़ी मौजू कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खुदा का ये अज़मत खुदाए ज़ुलजलाल क्या है, खुदा क्या है और अज़मत खुदाए ज़ुलजलाल क्या है, उसका अदल कैसा है, उसकी अता क्या है, ये हम कैसे जानें। पैकर वजूद में उसकी ज़ात, उसके औसाफ क्या हैं, वही बताएगा जिसने हमारी तरह निशानियों से खुदा को ना पहचाना हो बल्कि ज़ात खुदा को उसी की ज़ात से पहचाना हो। आइए यहाँ पर हम एक शेर मिलकर पढ़ते हैं कि जो बहुत खूबसूरत शेर है कि जिसमें लिखा है कि तेरा वजूद छुपा है तेरे ही जलवों में, तेरा वजूद छुपा है तेरे ही जलवों में, तेरे वजूद पे पर्दा तेरे वजूद का है। आइए आगे चलते हैं। अव्वल दर्जे का दीन अल्लाह की मार्फत है। ये मार्फत एक तसव्वुराती और ख़याली दुनिया की बातें नहीं हैं। ज़रूरी है कि इस मार्फत पे मबनी हस्ती के वजूद को अपने इर्द गिर्द तलाश करें, न कि तसव्वुर करें। उस हस्ती की मौजूदगी की तस्दीक करें। जब ऐसी हस्ती इर्द गिर्द नज़र आ जाए तो फिर इर्द गिर्द साथ ही मौजूद कायनात का क्या करना है। इस कायनात को उस ज़ात की निगाह से देखना है। इस कायनात की रंगारंगी को एक नूर के सांचे की तरफ मोड़ना है। एक सांचे में ढालने के अमल का नाम वाहिद बनाने का अमल है, जिसे अरबी में तौहीद कहते हैं। लिहाजा हमारे पास ऐसी कोई सलाहियत नहीं कि उस ज़ात का फ़हम पा सकें, लेकिन हमें उस ज़ात की तलाश करनी है, उसकी मौजूदगी की तस्दीक करनी है। वही मालिक जो वाहिद भी है और क़हार भी, वो है, वो मौजूद है, वो हर शय के साथ है, वो हर चीज़ से अलहदा है, वो फ़ाइल है। उसने पहले खल्क को ईजाद किया, उसने पहले मादे को ईजाद करके उसके हवाले खलकत के कवानीन कर दिए, और वो खुद बग़ैर किसी हरकत के फ़ाल है। हर शय को उसके वक्त के हवाले कर दिया, लेकिन किसी हस्ती को हर शय और वक्त का भी इमाम बना दिया। अगर हम यकीन करें कि कोई ज़ात है, वो बाद में नहीं हुई, वो मौजूद है। ये कायनात मादे की कुदरत से नहीं चली, उसकी खलकत का कोई मौजिद है। वो मौजिद इस कायनात को मादे के हवाले करके कहीं चला नहीं गया। वो इस कायनात की तमाम अशिया से तख्लीक से कबल रोज़ अव्वल ही वाकिफ़ था। वो जानता था कि तबीयतें जुदा हैं, वो जानता था कि फ़साद के असबाब बनेंगे, और वो जानता था कि दिल गुनाहगार होंगे। वो ये भी जानता था कि मैं उनका हिसाब लूँगा। वो जानता था कि उन पर अज़ाब भी होगा, और वो जानता था कि उनको खलीफा बनाया है, और ये वाकई ख़ुद को खलीफा बना लेंगे, और खिलाफत हज़रत अबू बकर को और बाद में हज़रत अबू बगदादी को मिल जाएगी, और बाकी जिन सब को खलीफा बनाया है वो खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएंगे। वो इन तमाम हुदूद को जानता था। वो इंसान के इन तमाम आज़ा से मुकम्मल वाकिफ़ था। वो जानता था कि मेरी बात नहीं मानी जाएगी, और ये दीनदार शिया भी उनके दिन रात जन्नत की लालच में गुजरेंगे। मैं खुदा का तस्करा, जिसमें कि खुदा का तस्करा कहीं ना होगा, फिर भी उसने हम सबको इस जहान में आने की इजाज़त दी ताकि फिर भी हम उसे ही फरामोश किए रखें। बेशक आइए सूरह इखलास बेहतरीन तरीके से तौहीद का मफ़हूम समझाती है। इसी तरह सूरह नजम की आयत नंबर 42 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है
کہ اور یہ کہ سب کچھ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچتا ہے۔ سید رضی نے نہج البلاغہ میں اس کلام کی تفسیر میں لکھا ہے کہ امام باقر کا ارشاد ہے کہ جب تم اسے تصور و وہم کا پابند بناؤ گے تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا، بلکہ تمہاری طرح کی مخلوق اور تمہاری ہی طرف پلٹنے والی کوئی چیز ہوگی۔ تو یوں ہم نے اس حکمت 470 کو سمجھنے کی مختصراً کوشش کی، اور اب آئیے حکمت 469 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاکت میں مبتلا ہو گئے، ایک محبت میں حد سے بڑھ جانے والا اور دوسرا جھوٹ و افطرا باندھنے والا۔ اور آئیے اب اس کے بارے میں کچھ مختصراً جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس گفتار حکمت میں نہ صرف 2 ایسے گروہوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اہل ہلاکت میں شمار ہوں گے، بلکہ ان کی وہ صفات کہ جو ہلاکت کا سبب ہیں وہ بھی بیان فرمائی ہیں۔ ایک گروہ ان چاہنے والوں کا ہے کہ جو حد سے بڑھ جائیں اور غلو کریں، اور دوسرا گروہ ان کا ہے کہ جو دشمنی میں آپ پر جھوٹ اور بہتان باندھنے والے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے مرتبے کو ہر دور میں کچھ نے دشمنی و عداوت، کچھ نے حسد و بغض کسی وجہ سے کمتر کر کے دنیا کے سامنے بیان کیا، اور کچھ دوستی اور محبت کے دعوے داروں نے حق و اعتدال سے گزر کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ قرآن حکیم میں ارشاد رب العزت ہے۔ آئیے سورہ نساء کی آیت نمبر 117 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے نہ نکلو اور حق بات کے علاوہ اللہ کی شان میں کچھ نہ کہو۔ بے شک مریم کا بیٹا مسیح عیسیٰ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا، اور اللہ کی طرف سے ایک جان ہے، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر، اور نہ کہو کہ خدا 3 ہیں، اس بات کو چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ بے شک اللہ اکیلا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بڑا کارساز کافی ہے۔ یہ تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 117، ہم نے جس کا ترجمہ پڑھا۔ آئیے آگے چلتے ہیں کہ شیخ مفید اپنی کتاب تصحیح الاعتقاد میں فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام اور ائمہ ہدی کو خدا یا نبوت سے نسبت دے کر ان کے فضائل بیان کرنے والا گروہ گمراہ ہے۔ خود امیر المومنین علیہ السلام اور ائمہ طاہرین نے اس گروہ سے بیزاری کا اظہار کیا۔ یہ غالیان خود مختلف گروہ میں تقسیم رہے۔ آل مشاشہ، میم شین عین شین عین، اس کی ہجے کر رہی ہوں میں ان تمام الفاظ کی جو بھی آ رہے ہیں تاکہ آپ بہتر سمجھ سکیں۔ آل مشاشہ، اباہیہ الف بے الف ہے یہ ہے، احمدیہ اخیہ الف خے یہ ہے، پھر ہے ازداریہ الف زے دال الف رے یہ ہے، پھر ہے اسحاقیہ الف سین ہے الف قاف یہ ہے، پھر ہے تناسخیہ تین نون الف سین خے یہ ہے، اور کئی دوسرے گروہ وجود میں آئے۔ ان تمام گروہوں کے نام آپ لوگوں نے میں نے ہجے کے ساتھ اسی لیے بتایا تاکہ آپ لوگ مجھ سے بہتر اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ چلیے جی، ہم جہاں پڑھ رہے تھے آگے چلتے، لکھا ہے دوسرے ہلاکت میں پڑنے والا ناسبی گروہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کہاں تک پڑھا تھا جی کہ یہ دوسرے گروہ وجود میں آئے، پھر لکھا ہے کہ دوسرے ہلاکت میں پڑنے والا ناسبی گروہ ہے جو امام کی دشمنی اور عداوت میں حد سے گزرا۔ خوارج اور اہل شام کے گروہ ایسے ہی دشمن تھے۔ حیات امیر المومنین میں بھی جھوٹ اور بہتان باندھنے کا یہ عالم تھا کہ جب مولا علی کو 19 رمضان کو حالت سجدہ میں ضربت لگی اور شہادت پائی اور یہ خبر شام تک پہنچی کہ علی مسجد میں حالت سجدہ میں مارے گئے، تو لوگ حیران تھے کہ علی مسجد میں کیسے، کیونکہ ان کو یہ ہی بتایا گیا تھا کہ علی علیہ السلام کافر ہیں اور ان کا نماز روزے سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ 100 سال تک ممبروں میں سب و شتم کیا گیا، راویوں کو خرید و فروخت کیا، خرید کر وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شان امیر المومنین علیہ السلام میں تھیں ان کو کسی اور کے نام سے منسوب کیا گیا، احادیث گھڑوائی گئیں۔ ابن الحدید معتزلی اس گفتار حکمت کی شرح میں لکھتے ہوئے ایک مقام پر کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے لیے بعض بزرگ صحابہ کے دل میں اس لیے نفاق و فسق تھا اور
اس لیے کہ آپ پر بہتان ترازی کرتے اور دشمنی رکھتے کہ جنگ علی فتح کرتے اور کینہ ان کے دل میں رہ جاتا۔ حالانکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی برترین خلائق ہیں، بریکٹ میں لکھا ہے بعد از پیغمبر۔ پھر آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ کوئی آپ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، اور کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے کافر کے۔ اب آئیے نہج البلاغہ کے کچھ مزید حکمات کی طرف جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 70 میں مولا نے ان 2 اسباب حد سے بڑھنے اور پیچھے رہ جانے کا سبب بیان کیا ہے کہ جاہل کو نہ پاؤ گے مگر یا خدا سے آگے بڑھا ہوا یا اس سے بہت پیچھے، یعنی دونوں وہ اسباب جو باعث ہلاکت ہیں، اس کا سبب جاہلت ہے۔ جہاں علم ہوگا وہاں یہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی۔ اور اب آئیے خطبہ 57 میں ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے، اس کا اقتباس پڑھتے ہیں کہ جلد ہی تم پر ایک شخص مسلط ہوگا، وہ تمہیں حکم دے گا مجھے برا کہو اور مجھ سے بیزاری کا اظہار کرو۔ پھر اسی طرح خطبہ 127 میں ارشاد ہوتا ہے، اس کا اقتباس ہے کہ ایسے زمانے میں ہو کہ جس میں بھلائی کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور برائی آگے بڑھ رہی ہے اور لوگوں کو تباہ کرنے میں شیطان کی حرص تیز ہوتی جا رہی ہے، چنانچہ یہ وقت ہے کہ اس کے ہتھ کنڈوں کا سر و سامان مضبوط ہو چکا ہے اور اس کی سازشیں پھیل رہی ہیں اور اس کے شکار پھنس رہے ہیں۔ جدھر چاہو نگاہ دوڑاؤ تم یہی کہو گے۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ امام ہر زمانے پر نگاہ رکھ کر گفتگو فرما رہے ہیں۔ اور اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مولا نے واضح الفاظ میں یہ بھی بیان کیا کہ ہلاکت سے بچنے کے لیے صرف میری محبت ہی کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ محبت ان حدود کے اندر رہے کہ جو خدا اور رسول کی قائم کردہ ہیں، چاہے کلام و بیان ہو، چاہے تحریر و تقریر ہو، ہر جگہ اپنے قول و فعل میں ضروری ہے کہ مولا کے قول کے تحت اس حد کی پاسداری کی جائے۔ اب یہ حد کیا ہے، کون بیان کر سکتا ہے؟ ورنہ اس ذات گرامی کی شان کیا ہوگی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ علی کو سوائے میرے اور خدا کے۔ اب دیکھیے نا، اب کسی دور میں کوئی اس زوم میں نہ رہے کہ ہم زیادہ جانتے ہیں۔ اصل شے اطاعت امام علیہ السلام ہے۔ مولا نے جس چیز کو سے روک دیا بس رکنا ہے۔ اور اسی طرح دیکھتے ہیں کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں قبل مذہبی رہنماؤں کے بارے میں مبالغہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کی اکثریت نے خدا کا بیٹا مانا۔ یہ مبالغہ یا جھوٹ و بہتان ہمیشہ تب وجود میں آیا جب لوگوں نے الہی رہنماؤں کے احکامات کو نظر انداز کیا۔ نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 117 میں بھی یہی فرمان امیر المومنین ہے، اور بریکٹ میں ہم پڑھتے ہیں کہ میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، ایک وہ چاہنے والا جو حد سے بڑھ جائے اور ایک وہ دشمنی رکھنے والا جو عداوت رکھے۔ اور اب آئیے حکمت 109 میں دیکھتے ہیں کہ ارشاد امام علیہ السلام ہے کہ ہم اہل بیت ہی وہ نقطۂ اعتدال ہیں کہ پیچھے رہ جانے والوں نے اس سے آ کر ملنا ہے اور آگے بڑھ جانے والے کو اس کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اور آئیے اب غدیر خم میں دیکھتے ہیں کہ غدیر خم میں رسالت مآب کے الفاظ آج بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ جو آگے چلے گئے ہیں وہ پلٹ آئیں اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ نزدیک آ جائیں۔ گویا علی علیہ السلام وہ نقطۂ ہدایت ہے کہ نہ پیچھے رہنا ہے نہ آگے نکلنا ہے، دونوں ہلاک ہونے والے ہیں، جو پیچھے رہ جائیں گے یا جو آگے نکل جائیں گے۔ اب اسی طرح نصیری محبت میں حد سے بڑھ گئے، نگاہ علی علیہ السلام سے گر گئے۔ مولا کی نگاہوں سے گر جانا ہلاکت کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ مولا اس زمانے کو دیکھ رہے ہیں کہ چاہنے والے ہی ایک دوسرے کو غالی اور مقصر کے القاب سے نواز رہے ہیں۔ یہ کہنا میرے لیے آسان نہیں تھا، مگر ایک فی زمانہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ دشمن نے سازش ہی یہ کی۔ یوں تو محبت علی سے دستبردار ہونے والے نہیں، مر جائیں گے، اس محبت کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے درمیان گھس کر اسی محبت کے ذریعے لڑا دو۔ مگر سلام ہے ذات امیر المومنین علیہ السلام پر کہ اس حکمت کے الفاظ اس فتنے پر بند باندھنے والے ہیں۔ اب آخری جملے تو مل کر پڑھ لیتے ہیں کہ بتاؤ مجھ کو دوستو لکھا ہے عشق میں کہیں، یہ تو شعر ہے۔ بتاؤ مجھ کو دوستو لکھا ہے عشق میں کہیں، علی کو مانتے ہو اور علی کی مانتے نہیں۔ اور اب اسی شعر کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔